हुमैरा असगर जिनका बेजान जिस्म उनके अपार्टमेंट में से मिलता है और हर कोई जो है वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर हुमैरा असगर के साथ हुआ क्या। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, वो पुलिस जो हुमैरा असगर के अपार्टमेंट तक पहुंचती है वो भी इस वजह से कि अपार्टमेंट खाली करवाया जाए। 9 माह तक किसी को पता नहीं होता कि हुमैरा असगर किधर है। पोस्टमार्टम की जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसके बाद पता लगता है कि हुमैरा असगर की तकरीबन 9 माह पहले वफात हो चुकी थी। वो अपने ही अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाई जाती हैं और जिस तरह से उनकी बॉडी वहाँ पर पाई जाती है वो नाकाबिल शनाख्त होती है। अब तमाम तर चीज़ें जब खुलकर सामने आती है, वालिदैन से पूछा जाता है कि तदफीन के क्या मामलात हैं, घर वालों से रब्ता किया जाता है, तो दूसरी जानिब एक और बड़ा जुल्म ये होता है कि वालिदैन जो हैं वो इस चीज़ से इनकार कर देते हैं कि हम लोगों ने कोई आखिरी रसूमात नहीं करनी, आप लोग इसकी आखिरी रसूमात करें। शोबिस के लोग भी आए, उन्होंने भी कहा कि हम लोग तमाम तर चीज़ें करेंगे। फरा इकरार साहिबा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, उनके जितने भी करीबी दोस्त हैं उनके साथ रब्ता किया गया, फरा इकरार को उनके साथ रब्ता हुआ, उनसे बातचीत की। हुमैरा असगर के साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? क्या कोई उनका दुश्मन था कि किसी ने उनकी जान ली? क्या मंशियात की ओवरडोज की वजह से ये सब कुछ हुआ? ये चीज़ें कुछ और हैं और नज़र कुछ और आ रही हैं। बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? पहले आयशा आपा, 1 हफ्ते बाद पता लगा कि वो इस दुनिया में नहीं रही, लोगों के साथ बिल्कुल राब्ता ख़त्म और किसी ने कभी पूछा भी नहीं। उसके बाद उससे बड़ा जुल्म, एक जवान लड़की जो कि 9 माह पहले ख़त्म हो चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है। 9 माह तक किसी ने पता ही नहीं किया कि कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, कहाँ गायब हो गई। शोबिस को ज्वाइन किया, घर वालों को छोड़ दिया, ना घर वालों ने पूछा ना शोबिस ने पूछा। बस ये देखें ना, इससे अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में किस कदर नफसा नफसी है एक दूसरे से, यानी कि खूनी रिश्ते भी बिल्कुल कट के रह गए हैं। और ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हम मगरबी माशरे को बहुत बुरा भला कहते हैं कि वहाँ अकेला छोड़ दिया जाता है, ओल्ड एज होम्स हैं, या बच्चों को 16-17 साल में घर से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उनके अंदर एहसास जिंदा है। और ये जो 2 वाक़यात है ना, ये हिला के रख दिया है इन्होंने सबको कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। एक जानिब देखा, औलाद ने कोई परवाह नहीं की, माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए लगा दी, जायदाद भी दे दी। और यहाँ देखें कि जो भी था, यहाँ लोग बहुत सी बातें कह रहे हैं, जो भी था एक रिश्ते को आपने मुकम्मल तौर पर अपने से दूर कर दिया। और जो वजह हमारे सामने आती है, ठीक है आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान दुनिया से चला गया, उसके बाद भी आप इतने पत्थर दिल हो चुके हैं, ये समझ से बालातर है ये तमाम चीज़ें। और जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ लोग कह रहे हैं ओवरडोज हो गया, हाँ, होगा, कुछ लोग कहते हैं कि न जाने किसी ने मार मंशियात ना की दिया आदतें थी या जो भी। ये जो खातून है ना, मैं क्योंकि जैसे ये केस रिपोर्ट हुआ था उसी लम्हे से लेकर अब तक इस पर काम कर रही हूँ। वहाँ क्राइम रिपोर्टर से कराची में बात हुई, SSP साहब से भी रब्ता किया, गिजरी पुलिस से भी, और अपनी तरफ से जितनी इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते थे की। एक तो शुरू में इनिशली कहा यह जा रहा था कि उनकी बॉडी से कुछ ऐसे ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन कभी इम्कान है, मैंने कल भी बहुत सी जगह ये बात की कि नींद की दवाइयाँ हो सकती हैं, हाँ, सुकून की दवाएं सुकून हो सकती हैं। परेशानी में थी, उन दवाओं में चूँकि नींद होती है, तो वो नींद भी बाज़ों का नशावर पार्टिकल्स उसमें होते हैं, वो हो सकती है। क्योंकि वो फिटनेस कॉन्शियस थी, वेजिटेरियन थी, सब्जियां खाती थी, फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, और मॉर्निंग शोज़ पर आकर वो अक्सर बताती थी, अपनी वेट लॉस जर्नी भी बताती थी। फिर उनके बातचीत के अंदाज से उनका जो सर्कल बताया जा रहा है कि बहुत मिलना जुलना नहीं था, तो उससे ये जाहिर नहीं होता कि कुछ ऐसा हुआ होगा। क्योंकि इतने अरसे से हम भी ऐसी स्टोरीज़ पर जब काम करते हैं तो कुछ अंदाज़ा होने लगता है। तो ये लगता ऐसे है, परेशानी में, स्ट्रेस में, दिल पर बात लेकर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, दिल का दौरा हो सकता है, लेकिन बॉडी जो है वो जिस हाल में मिली, अब फाइनल और हतमी बात मुझे नहीं लगता कभी सामने आएगी, मुअम्मा रहेगी। जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो कि उन अपार्टमेंट में एक बिल्डिंग है, जो वहाँ के लोग हैं, उनका कहना है चीखों पुकार की आवाज़ें आती थी, जबकि घर में कोई आता भी नहीं था, कभी किसी को आते जाते नहीं देखा, अकेली रहती थी, पिछले 7 साल से अकेली हैं। चीखों पुकार क्यों? जब इंसान बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाता है, फिर वालदा से बड़ी कनेक्टेड वो रहती थी। कहते हैं कि वालदा को एक एक बात बताती थी, और उनकी भाभी का भी कुछ बयान सामने आया, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो समझ नहीं आ रही कि वो क्यों कही जा रही, कोई ज़ाती जबकरिश भी लगती है। तो वालदा से बड़ी कनेक्टेड थी, वालिद थोड़े नाराज़ थे। आखिरी पोस्ट वालदा के साथ बड़ी मोहब्बत का तासुर है उस तस्वीर में जो इन्होंने अपनी वालदा के साथ शेयर की है। वालदा क्या आपको लगता है मजबूर हैं, प्रेशर में है? जाहिर है बेटी के बारे में इतनी बड़ी एक इतला मिली हो, इतनी तकलीफ दे,
ماں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ بہت ان کے لیے بھی یقیناً تکلیف دے رہا ہوگا، والد کے لیے بھی رہا ہوگا اور بھائیوں کے لیے بھی، لیکن یہ جو ایک انا ہم بنا لیتے ہیں نا، اپنے اوپر ایک خول چڑھا لیتے ہیں، کبھی کبھی وہ آپ کو جب آپ کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو روک دیتی ہے. پھر خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، پبلک کیا کہے گی، عوام کیا کہے گی، یہ بھی بہت سی بیماریوں اور یہ اس طرح کی جو لعنتوں کا باعث بن جاتا ہے. تو میری ان کے بڑے قریبی دوستوں سے بات ہوئی جو ان سے ان ٹچ تھے، ایسے دوست جن سے اکتوبر میں ان کی آخری بات ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں سے چلی گئی تھیں تو وہاں اپنے کام میں بہت مصروف ہوتی تھیں، اتنا کنیکشن ہمارا رہا نہیں تھا. آتی تھیں، ملتے تھے، وہاں ہم جاتے تھے تو ملتے تھے، لیکن بڑی شیئرنگ کرتی تھیں، والدہ کی ہمیشہ بات کرتی تھی اور ہر چیز ماں کو بتاتی تھی کہ میں اب یہاں جا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، مجھے پروجیکٹ جو ہے یہ مل گیا ہے. جب یہ بالکل غائب ہو گئیں تو ان کے گھر والوں نے رابطہ کیا تھا ان کے کچھ دوستوں سے کہ کیا آپ سے بات ہوئی، تو وہاں سے بھی بات نہیں. پھر دوست بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، ہماری بھی نااہلی. گھر والے ہیں کیا صرف رابطہ کرنا کافی تھا؟ پھر نہیں، وہ گئے نہیں، انہوں نے کہا ہم نے کہا جائیں، پوچھا نہیں، پولیس میں اطلاع نہیں دی. ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے، غائب ہو گئی ہے، منظر عام سے غائب ہو گئی ہے، سوشل میڈیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. 9 مہینے گزر گئے، 9 ماہ گزر گئے. ستمبر کی آخری پوسٹ 30 ستمبر 2024 کی لگی ہے، اس کے بعد وہ غائب ہے. اتنی بڑی فلم آتی ہے لو گرو، اور یہ جتنی اپنے کام کو لے کر پیشنیٹ تھی تو یہ تو پوسٹ لگاتی ہیں اور بڑا اس کے اوپر پراؤڈ فیل کرتی ہیں. ایک اتنی طویل خاموشی اور اس کے بعد گھر والوں کی طرف سے بھی خاموشی. جن گھر والوں کو اس نے چھوڑا اس شوبز کے لیے، شوبز کا ظاہر ہے سرکل ہوتا ہے آپ کا، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہو وہ لوگ ہوتے ہیں. کسی نے بھی نہیں پتا کیا کہ کہاں گئی. آخر 9 ماہ ایک طویل عرصہ ہے، کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے کال نہیں کی ہوگی، میسج نہیں کیا ہوگا پتہ کرنے کی. اتنی بے حسی. تلخ حقیقت ہے کہ ایسی ہی بے حسی اس معاملے میں رہی اور عائشہ آپا کے معاملے میں بھی رہی. بعد میں آ کے لوگوں نے بہت رونا دھونا بھی کیا، تکلیف کا اظہار بھی کیا، دکھ کا اظہار بھی کیا. ہم لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیرا کو میں نے اس خبر کے بعد پہلی بار سرچ کیا ہوگا یا کوئی کلپ ذہن میں آیا ہوگا، ہم کتنی تکلیف میں چلے گئے ہیں. تو جن کے ساتھ کام کرتی ہوں گی، رہی ہوں گی، ملتی جلتی ہوں گی، کہتے ہیں بہت زیادہ سوشل نہیں تھی. اچھا، لمیٹڈ بھی نہیں آتے تھے لوگ. وہ بتاتے ہیں ان کے اہل محلہ کہ آنا جانا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ آتی تھی، خود وہ اپنے گھر آیا کرتی تھی. لیکن 9 مہینے میں کسی شخص نے سوائے ایک میک اپ آرٹسٹ جن کے ساتھ ان کا شوٹ پلان تھا، وہ بتاتے ہیں کہ اکتوبر میں جب رابطہ منقطع ہوا تو میں نے کچھ ڈیجیٹل پبلیکیشن سے، یہ جو میگزین چل پڑے ہیں آج کل ڈیجیٹل سٹوریز کرتے ہیں یا یوٹیوب وغیرہ، رابطہ کیا اور بتایا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، وہ بالکل غائب ہیں. کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے اور وہ بڑی کمٹمنٹ کی پکی ہیں. کسی نے بادر نہیں کیا، کسی نے سیریس نہیں لیا. اور پھر کہتے ہیں میں کوشش میں لگا رہا، اور کچھ لوگوں کو ظاہر ہے گھر بھی معلوم نہیں ہوگا، ہر کسی کو آپ کے گھر کا نہیں پتا ہوتا. پھر فروری میں کچھ کوشش کے بعد کوئی 1-2 پوسٹ لگی، لیکن لوگ اس کو بھی بھول گئے. پھر یہاں پر اگر یہ بیلف نہ جاتا، پہلا ایک ایسا فیصلہ ہے جو واقعی میں کسی کے لیے فائدے مند ثابت ہوا ہے، ان کی آخری رسومات اللہ کرے جلد سے جلد ہو جائے، تو وہ دروازہ نہ کھلتا، نہ پتہ چلتا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور نہ جانے کب اس کو کھولا جاتا، توڑا جاتا، تو پھر یہ سب پتہ چلتا. ایک انسانی جان تھی، ختم ہوئی ہے. کوئی جانور بھی اگر مر جائے اس طرح کی کسی جگہ پر، اس کی ایک سمیل ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. ایک انسانی باڈی پڑی ہوئی تھی پچھلے 9 ماہ سے پورے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں، کسی کو پتہ نہیں لگا. کیا کوئی سمیل، کوئی تافون، اس طرح کی کوئی چیز نہیں پھیلی؟ فوری پتہ لگ جاتا ہے، جیسے عائشہ آپا کے کیس میں پتہ لگ گیا تھا. اس کیس میں کیوں نہیں پتہ لگا؟ اس کے کچھ پہلو ہیں. کچھ اس بات پر نا لوگ یہ خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی ایسا کھانا دے دیا گیا ہو. پولیس نے بھی انیشلی کہا تھا کہ کھانے میں کچھ ہو سکتا ہے، فوڈ پوائزننگ کا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئی، وہ گر گئیں اور دل ان کا بند ہو گیا. لیکن اس کے کچھ 1-2 پہلو جو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی. امکان ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ دیا گیا ہو، لیکن یہ کہ ان کی باڈی کو اندر لا کے ڈال دیا گیا ان کی جان جانے کے بعد اور پھر بند کر دیا گیا، یہ اس لیے ممکن نہیں نظر آ رہا کیونکہ دروازے اندر سے بند تھے. اگر آپ باہری دروازہ دیکھیں جس کو پہلے سیل کیا تھا، اب ڈی سیل ہے، اس پر باہری طرف سے کوئی جو ابھی ڈیجیٹل لاکس آ گئے نا وہ نہیں ہے، وہ کنڈی والا دروازہ نظر آ رہا ہے. آپ خود بھی اس کو غور سے دیکھیں. جو اندر لکڑی کا دروازہ ہے اس میں ایک وہ اندر سے ویونگ والا ہول بھی بنا ہوا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دونوں اندر سے بند تھے. پھر اس کے بعد جب اندر پولیس داخل ہوئی تو ایک لاؤنج کا ایریا آتا ہے، ایک جانب ان کا کمرہ ہے یعنی رہائشی کمرہ، اور ایک جانب چھوٹا سا سٹور ہے. شاید جس اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں اس سے بھی آدھا ہوگا
کیا کہتے ہیں اس کو جگہ آتی ہوگی. پھر پینٹنگز پڑی ہوئی اور ان کے سامنے ہی اوندھے منہ ان کی باڈی نظر آ رہی ہے. تو اگر کنسیلڈ ہے اور آپ نے دروازے کے نیچے بھی کچھ ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں کہ ہوا روشنی مٹی نہ آئے تو وہ کافی حد تک تعفن بدبو کو روک لیتا ہے. اس کے بعد پھر اندر روم کا دروازہ بھی بند تھا, پھر بیڈ کا دروازہ بھی, لاؤنج کا دروازہ بھی بند. پھر یہ 3rd فلور پہ تھی, پہلے کہا جا رہا تھا 4th 3rd پہ. تو جس طرف یہ تھی ادھر سے ہو سکتا ہے جو تعفن اٹھا ہو وہ اوپر کی طرف گیا ہو. اور پھر ایک بہت بڑی بات کہ ان کے 2 اپارٹمنٹ تھے ہر فلور کے اوپر. جو سامنے والے گھر کے رہنے والے ہیں وہ ستمبر سے وہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے. اچھا. اور پھر وہ فیبرری میں واپس آئے ہیں. تو پہلے جو 1-2 مہینے ہوتے ہیں جب باڈی ڈیکمپوزیشن کی طرف جاتی ہے اس میں بہت اسمیل محسوس کی جا سکتی ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب پولیس بھی وہاں پہنچی وہ بتاتے ہیں کہ دروازے کے باہر مین ڈور کچھ محسوس نہیں تھا, اندر گئے تو وہاں تھا. تو اس کا مطلب ہے دروازے اور وہ کنسیلڈ تھے جس کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل. بھابھی سامنے آئی ہیں اب بھابھی کا کہنا ہے کہ خود 4 ماہ پہلے جو ہے ان کو گھر سے نکالا گیا, جائیداد کا معاملہ تھا, اور جو حمیرہ ہے وہ ان کی بھابھی کے ساتھ مکمل رابطے میں تھی, بھابھی کے بچوں کے ساتھ بھی رابطے میں تھی. اب بھابھی کی جس طرح سے وہ کمیونیکیشن بتا رہی ہیں کہ بہت اچھی سلام دعا تھی, بہت اچھی بات چیت تھی. بھابھی بھی 9 ماہ سے غائب, بھابھی نے بھی نہیں پوچھا. پھر دوسری جانب بھابھی کہہ رہی ہیں کہ میں شکایت کرنے گئی لیکن بلڈ ریلیشن ہونا ضروری ہے. اگر کسی کی گمشدگی کے بارے میں آپ نے کمپلین کرنی ہے, پولیس کو کہنا ہے کہ اس کے لیے بلڈ ریلیشن ہونا ضروری ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اگر میں کسی کی دوست بھی ہوں اور میرا اس سے خون کا رشتہ تو نہیں ہے تو میں جا کے اس کی گمشدگی کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. بھابھی کی کچھ ذاتی وجوہات لگ رہی ہیں مجھے جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے. یہ میری رائے ہو سکتی ہے, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, لیکن محسوس ایسا ہی ہوا کیونکہ گفتگو میں ایک لمحے میں انہوں نے کچھ بات کی, دوسرے لمحے میں کچھ اور بات کی. پھر وہ اصل تو والد کا ڈیسیجن تھا, والد ناراض تھے لیکن وہ بھائیوں کے ہی نام لے رہی ہیں, یعنی کہ ان کا دیور اور ان کے شوہر کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں 4 مہینے سے میں گھر پر نہیں ہوں. پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ اکتوبر میں انہوں نے جائیداد کی ڈیمانڈ کی اور منع کرنے پر یہ سب کچھ ہو گیا. پھر وہ ایک طرف کہتی ہیں کہ وہ گھر کو بھی سپورٹ کرتی تھی, پھر وہ کہتی ہیں رہتی تھی والدہ سے جائیداد پیسوں کا تقاضا بھی کیا, جائیداد میں حصہ مانگا. تو کچھ تضاد ان کی اپنی گفتگو میں لگ رہا ہے. کچھ پوائنٹس وہ درست بھی بتا سکتے ہیں, کچھ شاید کسی وجوہ کی بنا پر کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہوں. لیکن یہ فیکٹ جب انہوں نے بیان کیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا حمیرہ کہاں رہتی ہے, اس نے کبھی بتایا نہیں تھا. اب 7 سال سے ایک لڑکی آپ سے ان ٹچ بھی ہے, ماں سے بھی ان ٹچ ہے, پتہ تو آپ کو ہوگا کہ وہ کہاں رہتی ہے. اور اگر نہیں پتہ کیا جا سکتا تھا, جی پتہ کیا جا سکتا اور جیسے والدہ کو وہ اپنا ہر آنا جانا بتاتی تھی, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ والد کی ناراضگی کے باعث والدہ, چونکہ ہمارے ہاں سربراہ جو گھر کا ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے اور مرد کی بات کو زیادہ مانا جاتا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اور والد کی وجہ سے والدہ بھی مجبور رہی. پہلے 9 ماہ تک لاوارثوں کی طرح اپنے ہی اپارٹمنٹ میں پڑی رہی, اس کے بعد اب سرد خانے میں پچھلے 2 دن سے ایک انتظار میں ہے کہ وارث جو ہیں وہ آئیں. اب فائنلی وارث جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آتے ہیں اور تدفین لاہور میں ہی کی جائے گی. تو یہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ان کے دل میں رحم ڈالا, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ان کے دل میں یہ چیز ڈالی کہ اولاد ہے ان کی. اب کیا لگتا ہے کہ بس کیس ختم؟ کیس تو ایک معمہ بن گیا ہے اور لگتا نہیں کہ اصل وجہ سامنے آ سکے گی. اس پر ہم اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا, لیکن سچائی کیا ہے وہ اب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے اور اس دنیا سے چلے جانے والی وہ لڑکی جانتی ہے جو جواں سالی میں بڑے دکھ میں گئی ہوگی. یقیناً کیا کر محسوس کیا ہوگا. والدین سے تو کل سے لے کر آج تک سارے جہان نے تقریباً بالکل گزارش کر دی کہ اب تو معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے, آپ جانے دیجئے, جو بھی تھا اس کی آخری رسومات ادا کیجئے. کل بہنوئی نے رابطہ کیا تھا گزری پولیس سے, تو ان کو گزری پولیس نے منع کر دیا کہ خون کے رشتے کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اب سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے بھائی اور بہنوئی پہنچے ہیں گزری پولیس اسٹیشن. وہاں وہ کچھ قانونی کارروائی مکمل کریں گے, پھر چھپا سرد خانے سے جو بھی ان کی باقیات ہو جس حال میں بھی ہیں ان کو لاہور لایا جائے گا, تدفین کی جائے گی. اس سے پہلے ایک خاتون ہے مہر بانو سیٹھی, انہوں نے بڑا اس چیز میں پہل کی کہ بھائی میں آخری رسومات کرتی ہوں, مجھے اجازت دی جائے. پھر
ایک شوبز انڈسٹری کی بڑی نامور ایکٹریس ہیں سونیا, انہوں نے بھی کہا, لوگوں نے سپورٹ بھی کیا. پھر کیونکہ اب بلڈ ریلیشن کے علاوہ کسی کو یہاں دیا نہیں جا سکتا تو منع کر دیا گیا ان کو. پھر آج صبح محکمہ ثقافت کے جو صوبائی وزیر ہیں سندھ کے سید ذوالفقار علی شاہ, انہوں نے ایڈیشنل آئی جی سے رابطہ کیا کہ اگر والدین نہیں مانیں گے, پہلی کوشش یہی کہ والدین مان جائیں, نہیں مانیں گے تو ہم پھر ان کو سرکاری طور پر وارث ان کے بن کے ان کی تدفین کریں گے پورے اعزاز کے ساتھ. لیکن اب یہ کہوں گی اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں, لیکن اب ان کو عزت و تکریم کے ساتھ چلی تو وہ گئیں, ان کو آخری ان کی آرام گاہ مہیا کر دیں, اور جو بھی دل میں قدورتیں تھیں, ناراضگی تھی, جو بھی تھا ختم کر دیں. آپ کی بیٹی تھی, آپ کی بیٹی تھی, جو بھی ہے. اور جو والدین دیکھ رہے ہیں اور ایون جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں, میں ان کو کہوں گی کہ یہ دنیا بڑی عارضی سی ہے, کچھ نہیں پتا کب آپ چلے جائیں. تو خدا را یہ نفرتیں قدورتیں اتنی انائے مت پالیں, ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں, ہمسائے بھی ایک دوسرے سے ان ٹچ رہیں, دوست بھی رہیں. یہ 2-3 مثالیں بڑی بھیانک ہیں کہ جن لوگوں کی خاطر آپ اپنوں سے دور ہوتے ہیں نہ وہ آپ کے بنتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں. دوسرا ایک سبق یہ بھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, آپ چاہے بھری محفل میں بیٹھے ہو, لیکن کوئی 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں بہت غبار ہوتا ہے, وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس ڈر سے کہ مذاق بنے گا یا لوگ کیا کہیں گے, وہ اپنے اندر ہی اندر وہ تمام تر چیزوں کو لے کر سوچتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایٹ دا اینڈ یہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ خود بھی اپنے دوست احباب سب لوگوں سے پوچھتے رہا کریں, کوئی مسئلہ مسائل کوئی پریشانی تو نہیں ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہی آپ نے کسی کو آسرا یا کندھا دینا ہے. زندگی میں بھی کبھی کبھار آپ کو کسی کے سہارے کی, کسی کے کاندھے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ آپ کوشش کریں کہ اس کو اس کی زندگی میں دے دیں تاکہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہ آئیں. اجازت دیں مجھے, اللہ حافظ.